अस्सलामु अलैकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी करिए, क्या सवालत हैं आपके, इंशाअल्लाह जवाब देंगे आपको। बड़ी नापाकी क्या है? देखिए, बड़ी नापाकी, जिस नापाकी के अंदर गुस्ल वाजिब होता है, नहाना वाजिब होता है, उसको हदस अकबर यानी बड़ी नापाकी कहते हैं। बड़ी नापाकी में इंसान क्या क्या अमल नहीं कर सकता? देखिए, जो बड़ी नापाकी है, हदस अकबर है, उस नापाकी के अंदर इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, यानी कुरान बगैर देखे भी नहीं पढ़ सकता है, और कुरान देखकर भी नहीं पढ़ सकता है, कुरान को हाथ में भी नहीं ले सकता है, यानी कुरान तो पढ़ ही नहीं सकता है। हाँ, ये है कि दुआएं वगैरह जो हैं वो पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई नमाज़ वगैरह पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, ये उसके लिए जायज़ नहीं होता है। जी, तो छोटी नापाकी क्या है? देखिए, छोटी नापाकी जिसको हदस असगर कहते हैं, छोटी नापाकी। अब आप ये भी सवाल में आपको जवाब दे देता हूँ कि छोटी नापाकी के अंदर, हदस असगर के अंदर इंसान क्या अमल नहीं कर सकता। तो देखिए, जो हदस असगर है उसमें इंसान कुरान पढ़ सकता है बगैर छुए, और इंसान जो है कि कुरान भी पढ़ सकता है, लेकिन और हदस असगर जो है उसमें इंसान का वज़ू नहीं होता है, उसको हदस असगर कहते हैं। अगर इंसान वज़ू कर लेगा तो पाक हो जाएगा, तो अगर पाक हो जाएगा तो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान को हाथ से छू भी सकता है। तो छोटी नापाकी के अंदर सिर्फ इंसान कुरान को हाथ से नहीं लगा सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, वरना तिलावत तो कुरान की कर सकता है, मस्जिद में भी जा सकता है, अजान भी दे सकता है, लेकिन मकरूह होगी उस टाइम। जी, जगह बहुत से लोगों का मजमा हो तो क्या तमाम को अलग अलग सलाम करना ज़रूरी है या एक सलाम ही काफ़ी होगा? देखिए भाई, अगर कहीं पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो उन तमाम को अलग अलग सलाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शख्स जो गुज़रने वाला है उस मजमे में से किसी एक को भी सलाम करेगा, यानी सिर्फ ऐसे कहेगा अस्सलामु अलैकुम, तो तमाम के लिए सलाम, ये एक सलाम काफ़ी हो जाएगा। तमाम को अलग अलग सलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तमाम उसका जवाब दे सकते हैं, जवाब देंगे तमाम लोग उसका। जी, क्या औरतों को सलाम करना और उनसे गले मिलना भी जायज़ है? देखिए, औरतों का मसला ऐसा है, जो औरतें महरम हैं, जो गैर महरम औरतें हैं, जवान हैं या मीडियम जो है कि उम्र की हैं, उनको तो सलाम करना जायज़ है ही नहीं, उनको सलाम करना जायज़ नहीं है। लेकिन जो औरतें महरम हैं तो उनको सलाम करना जायज़ है। अब रही गले मिलने की बात, तो माँ बेटे से गले मिल सकती है, बाप बेटी से गले मिल सकता है। उसके अलावा जो महरम लोग हैं, अगर उनसे गले मिलने से बचा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे गले मिलना जायज़ तो है। लेकिन इनके अलावा जो गैर महरम लोग हैं उनसे गले मिलना जायज़ नहीं है। जो गैर महरम लोग हैं, जैसे ताऊ का लड़का है या फिर देवर है, यहाँ जो है इनके लिए सलाम करना भी जायज़ नहीं है और गले मिलना भी जायज़ नहीं है। जी, क्या अजान के वक्त औरतों को सिर ढकना ज़रूरी होता है? मेरे भाई, अजान के वक्त क्या, हर वक्त औरतों के लिए सर ढकना फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। यानी औरत अपना सर किसी के सामने खोल नहीं सकती है। आजकल देखा जाता है गाँव में कि जब अजान लगती है तो दुपट्टा ढूंढती है लड़कियाँ कि दुपट्टा जो अजान लग रही। तो ये बताओ, डर तो अल्लाह से हर वक्त होना चाहिए, सिर्फ ये थोड़े हैं कि अजान के वक्त अल्लाह से डर रहे हैं। तो सर ढकना ज़रूरी और फ़र्ज़ तो हर टाइम है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, सिर्फ अजान के वक्त ही नहीं है, बल्कि अजान के वक्त तो लड़कियाँ ढकती हैं और उसके बाद में खुल देती है। तो ये सही नहीं है, हर वक्त सर ढकने की ज़रूरत है। जी, क्या औरतों के लिए पर्दा सिर्फ ससुराल में करना ही फ़र्ज़ है या मायके में भी फ़र्ज़ है? देखिए मेरे भाई, दीन जो नाजिल हुआ है, शरीयत जो उतरी है, वो सिर्फ ससुराल के लिए नहीं है कि औरत सिर्फ ससुराल में पर्दा करे और अपने मायके में ना करे, कि मायके में सब उसके महरम हो कि जिनसे जो है कि उसकी शादी ना हो सकती हो। ऐसा नहीं है।
شریعت جو اتری ہے، نازل ہوئی ہے، وہ شریعت تو تمام جگہ کے لیے یکساں ہے، ایک جیسی ہے، چاہے سسرال میں لڑکی ہو یا اپنے مائکے میں ہو، تمام سے جو غیر محرم ہے ہر ایک سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج کل الٹا ہوتا ہے کہ جو سسر ہوتا ہے اس سے لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، جو دیور ہوتا ہے اس سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ حدیث شریف میں تو جو دیور ہے اس کو موت کہا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہے، چچا کا لڑکا ہے، تاؤ کا لڑکا ہے، یہ سب غیر محرم ہے۔ لڑکیاں جو ہے کہ مائکے میں رہتی ہیں تو پردہ بالکل نہیں کرتی، ایسے ہی گھومتی ہیں جیسے کہ سب اس کے شوہر ہیں، اور جب سسرال جاتی ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب جو ہے کہ غیر محرم اس کے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، شریعت کی بات تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر محرم کہا ہے، جیسے سسرال میں بھی اس کی غیر محرم ہے اور مائکے میں بھی ہے، ان تمام سے پردہ ضروری ہے، دونوں جگہ ضروری ہے، ایک جگہ نہیں۔ جی مولانا، عورتوں کے لیے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ دیکھیے بھائی، عورتوں کے لیے جس کی شادی ہوئی ہو سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے ذکر کرتا میں وہ واقعہ، یہ اس کی میں کچھ نشاندہی کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھ رہی تھی کہ ان کے والدین، ان کے ماں باپ بیمار ہیں، کیا ان کی عیادت کے لیے جائیں؟ تو یہ واقعہ ہے، 2-3 بار پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا جب تک آپ کے شوہر اجازت نہ دے تب تک آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ عورتوں کو بھی حکم نہیں ہے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی کتنی بڑی اہمیت جو کہ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے آج کل لڑکیاں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ شادی کے بعد بھی اپنی مائکے کے جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے کہنے میں چلتی ہے اور اپنا گھر برباد کر دیتی ہے، اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی۔ تو یہ بہت بڑی جو کہ بری بات ہے، جو کہ عورتیں جو ہوتی ہیں اپنے شوہروں کو ناراض کر دیتی ہیں اور رات کو ایسے ہی سو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے اس عورت سے جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے۔ تو سب سے بڑا حق جو ہے شوہر کا ہے، ان کے ماں باپ کا بھی نہیں ہے۔ جی وہ کون سا رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا رشتہ جو ہے شوہر کا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اسی ایک رشتے کو مرنے کے بعد جنت میں بھی باقی رکھیں گے، کہ جو دنیا میں میاں بیوی تھے وہ جنت میں بھی میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر کسی کی 2 شادی ہوئی تو پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی یا دوسری سے شادی ہو گئی تو کون سی بیوی ساتھ میں رہے گی؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جو پہلی بیوی رہی ہوگی وہ ساتھ میں رہے گی، بعض نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہو وہ جس حالت میں انتقال ہوا ہو جو اس کی بیوی ہو وہ ساتھ میں رہے گی، یا جو آخری بیوی ہو وہ اس کے ساتھ میں رہے گی۔ تو علماء کا اختلاف ہے کون سی بیوی ساتھ میں رہے گی۔ جی دین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، دین ایک لفظ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دین 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 اسلام، دین اسلام، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہا ہے اس کی پوری زندگی دین ہے، اگر اس کو اس طریقے سے کیا جاوے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حدیث میں حکم دیا، تو یہ پوری اس کی زندگی دین بن سکتی ہے۔ جیسے ایک عورت کے لیے یہ بھی دین ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس طریقے سے پیش آئے جس طریقے سے اسے حکم دیا گیا ہے۔ ایک بیٹے کے لیے یہ بھی دین ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ویسا برتاؤ کرے جیسا قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور ایک پڑوسی کے لیے دین ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسا حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ تو زندگی 24 گھنٹے کی دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے، اگر وہ اس کو اس طریقے سے گزارے جیسا اس کو اسلام نے حکم دیا ہے تو اس کی وہی چیز جو ہے کہ دین ہے۔ دین کسی الگ سے یا کوئی چیز ایسی ہو اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بولنے کا طریقہ یہ بھی دین ہو سکتا ہے، اس کی چال یہ بھی دین ہو سکتا ہے، اس کا کھانا اگر طریقے سے کھاتا ہے، سنت طریقے سے کھاتا ہے تو یہ بھی دین ہے، اس کا دیکھنا اگر صحیح طریقے سے دیکھتا ہے تو وہ بھی دین ہے، اس کا بولنا صحیح بولتا ہے تو وہ بھی دین ہے۔ غرض اس کی زندگی، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر پل دین بن سکتا ہے اگر اس کو دین کے دائرے میں کیا جائے تو۔
شریعت کے حساب سے کیا جائے تو یہ دین کی جو ہے کہ ڈیفینیٹ ہے بہت شارٹ کے اندر. جی تو مولانا انسان کو اپنے گھر میں کسی کی تصویر لگانا جائز ہے کیا؟ دیکھیے آج کل لوگ اپنے گھروں میں جاندار چیزوں کی تصویر لگاتے ہیں, انسانوں کی, جانوروں کی, پرندوں کی. حدیث آئی ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوگی یا تو اس گھر کے اندر جو ہے کہ فرشتے نہیں آ سکتے, رحمت کے جو فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے, باہر سے لوٹ جائیں گے, پھر چلاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے, رزق میں تنگی ہو رہی ہے, تو پھر رونا روتے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گھروں میں وہ تصویریں لگانا جو جن میں جان ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے کوئی عمارت کی تصویر ہے, تاج محل ہے, یا کوئی تصویر ایسی ہے جس میں جان نہیں ہوتی ہے, یا کوئی پھولوں کی تصویر ہے, تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں, لگا سکتے. جی مولانا, تو اسٹیٹس لگانا کیسا ہے اور کیسے اسٹیٹس لگانے چاہیے اپنے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے میرے بھائی کہ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حیثیت. بھائی پوچھتے ہیں تمہارا کیا اسٹیٹس ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے. آج کل لوگ جو ہے کہ مسلمان اور ان میں سے بھی نوجوان ایسا اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ گانوں کا, فلمی گانوں کا اسٹیٹس لگاتے ہیں. تو بھائی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ ان ناچ گانے والوں کا اسٹیٹس لگا رہے ہیں. کیا ان کی دلوں کے اندر انہی کی محبت ہے, دین کی محبت نہیں ہے؟ تو اگر وہ اپنی حیثیت ظاہر کر رہے ہیں تو حیثیت کو اس حساب سے ظاہر کریں کہ جو سمجھ میں آوے. ان فلمی ناچ گانے والوں کے اسٹیٹس لگا کر اپنی حیثیت کو کم نہ کریں, بلکہ اچھے اسٹیٹس لگائیں, اللہ کی نظروں میں اچھا بنے. ان گانے والوں کے فلمی گانے ہیں اور یہ ہے, ان کو اسٹیٹس پر نہیں لگانا چاہیے. اگر لگانا ہے تو کوئی دینی معلومات ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھے تو اس کو ثواب ملے, اس کے لیے جو ہے کہ ایک تبلیغ ہو جائے اسٹیٹس لگانے کے ذریعے, تو جس سے ثواب ملے ایسا اسٹیٹس لگانا چاہیے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اسٹیٹس پر ایسی تصویر لگاتے ہیں, کوئی نہانے گیا ہے سوئمنگ پول کے اندر, تو اس میں جو ہے کہ ننگے کی تصویر لگا رہے ہیں. یعنی اس کی اوقات ہے کہ اپنے ننگے پن کو دکھا رہا ہے, یعنی اپنی اوقات دکھا رہا ہے کہ وہ ننگا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی عقل کہاں ماری گئی ہے, اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے کہ بڑا ہوشیار, عقل مند اور بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے ہوشیار ہیں, دیکھو کتنا اچھا ہم ننگے ہو کر سوئمنگ پول میں فوٹو ڈال رہے ہیں. تو یہ سب بکواس ہے. اور بعض لوگ ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنے ساتھ میں بیوی کا فوٹو ڈال دیتے ہیں. سوچنا چاہیے ان کو کہ جو بیوی چھپانے کی چیز ہے ان کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اور چہرے پر بعض لوگ جن میں تھوڑی بھی شرم ہوتی ہے وہ ان کے چہرے پر اسٹیکر لگا دیتے ہیں, ایموجی لگا دیتے ہیں تاکہ شکل نظر نہ آئے بیوی کی. ارے بھائی چلو شکل چھپا لی تم نے, بیوی کو ساتھ میں کھڑا کر لیا, تمہیں شرم آنی چاہیے, اور تم فوٹو ڈال. تو اس طرح کی ایموجی اور اسٹیکر لگانا یہ مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے. مولانا میرا ایک اور سوال ہے آپ سے, کسی انسان کو قرض دینا کیسا ہے؟ دیکھو بھائی قرض دینا یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ قرض دینا تو اچھی بات ہے, کسی کی مدد کرنا, لیکن آج کل ہوتا ایسا ہے کہ قرض لینے والے ہزار ہیں, قرض کو لوٹانے والا ایک نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ یقین ہو کہ میرا قرض واپس لوٹا دے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قرض دینے کے بعد اس کے چکر کاٹتا رہے اور قرض مانگنے میں شرم آئے. اور اس کو اگر یقین ہے کہ میرا قرض مجھے پورا واپس مل جائے گا, ٹائم پر مل جائے گا, تو دے, خوشی کی بات ہے. اور اس کو یہ ہے کہ بھائی پریشان ہو جائے گا تو پھر ایسے نہ دے تو ہی اچھا ہے, کہ ہم کا پھر یہ پریشان ہوگا, پھر آپس میں لڑائیاں دشمنیاں ہوں گی. اس سے اچھا تو جو ہے کہ کوئی ہیلا اپنا لے, اس کو کسی بھی طریقے سے بنا کر دے کہ جو ہے کہ میرے کو بھی ضرورت ہے. تو ضرورت تو سب کو ہوتی ہے, انکار کر سکتا ہے اس کے. جی مولانا بہت اچھا لگا, آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے, ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.